खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे लूका की मार्फत अंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहली 8 आयात खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। ये जो तमसील है आपने बारहा सुनी, आपने इसको पढ़ा भी है, आपने इस पर गौर भी किया होगा, और कई बार हमने इस पर पैगाम भी सुनाया है। आज फिर हम इसी तमसील पर गौर करने को हैं, और चंद एक बातें जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी कि मैं आप तक पहुंचाऊं, वो इस तमसील में से हम सीखेंगे। ये एक बेवा औरत है और इसका केस लगा हुआ है जी एक अदालत के अंदर, और जिस अदालत में केस लगा है उसका जो काजी है, जो उसका मुंसिफ है, वो बड़ा बेरहम और एक ऐसा शख्स है जो ना खुदा से डरता है ना आदमियों की कुछ परवाह करता है। लेकिन इस औरत के पास इसके अलावा कोई और हल नहीं कि वो बार बार आए और वो अपने मुद्दे को बयान करे। और उसका कहना यह है कि जो मुद्दई है, जिसने मेरे पे दावा कर रखा है, मुझे उससे बचाया जाए। मुद्दई उसको कहते हैं जिसने आप पर कोई दावा किया हो या जो आपका दुश्मन हो सकता है। इस औरत का जो घर है, उस शख्स ने यह दावा किया हो कि यह घर मेरा है, या उसने ये कहा हो कि इसके शौहर ने मेरे पैसे देने थे और ये औरत मेरे पैसे वापस करे। ये नहीं लिखा कि ये केस क्यों हुआ, ये औरत क्यों यहां पर आ रही है। लेकिन पसे पर्दा जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहते हैं वो है कि दुआ किस तरह से करनी, और इसमें जो चीज हमें सीखने को मिलती है वो है तसलसल, कंटिन्यूटी। दुनिया के अंदर अगर कोई भी काम आप तसलसल से करते रहेंगे, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर आप किसी चीज को एक वक्त में शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। माँ जब अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है, पहली बार ही वो सही खाना नहीं बना लेती, पहली बार ही उससे गोल रोटियां नहीं बनती, उसको कोशिश करनी पड़ती है बार बार। कभी उससे आटा पतला हो जाता है, कभी उससे आटा सख्त हो जाता है गूंदने के दौरान, और अगर आटा सख्त हो तो भी रोटी बनाने में मुश्किल होती है, अगर आटा पतला हो जाए तो भी रोटी बनाने में मुश्किल होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची वो काम कर करके वो उसमें परफेक्ट हो जाती है, वो सीख लेती है। इसी तरह से अगर किसी चीज में हम तसलसल के साथ काम नहीं कर रहे तो हम कभी भी उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। तो खुदावंद ने हमें यह बात सिखाई है कि अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने, खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, तो हमें अपनी दुआओं के अंदर तसलसल को लाना होगा, हमें अपनी दुआओं के अंदर कंटिन्यूटी को लाना होगा। और ये औरत बार बार आने लगी। ये औरत क्या करने लगी जी? ये बार बार आने लगी, और इसने अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया, इसने अपने आप को बेदिल नहीं होने दिया। हम क्यों दुआ नहीं कर पाते रोज? क्योंकि हम बेदिल हो जाते हैं। 2 दिन हम दुआ करवाते हैं, 2 दिन पादी साहब से भी दुआ करवाते हैं, 5वें दिन असी सोचने नहीं भाई ऐ काम नहीं जे होना, और हम दुआ ही छोड़ देते। अगर ये औरत सोच लेती तो क्या होता? मुद्दई जीत जाता। अगर वो अपने केस को लेकर बार बार काजी के पास ना आती तो उसको नुकसान होता। लेकिन ये औरत क्या करती थी? ये बेदिल नहीं हो रही थी, ये बेदिल नहीं हो रही थी। इस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं ना तो अपने मकसद से हटूंगी, ना ही मैं बेदिल होंगी, बल्कि मैं रोज आऊंगी। ये मकसद सिर्फ अदालत के लिए नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर रुक चुके हैं और परेशानी का शिकार हैं, तो आपके पास एक ही हल है कि आप रोज आए, आप रोज आए, रोज आप दुआ करें, रोज आप दुआ करें, रोज आप दुआ करें। और जैसे जैसे हम दुआ करते चले जाते हैं, शैतान के लिए ये प्रॉब्लम बनती चली जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा जिस चीज में शैतान रुकावट डालने की कोशिश करता है वो दुआ ही तो है ना। दुआ करने में सबसे ज्यादा आपको रुकावट महसूस होगी। आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होगी, आप बिल्कुल ठीक होंगे,
لیکن جیسے ہی آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے آپ کو لگے گا میں بڑا تھکا ہوا ہوں، سر میں درد شروع ہو جائے گی، محلے کے اندر بچے کرکٹ کھیلنے آ جائیں گے، پھیری والا آ جائے گا۔ اگر آپ ایک چیز کو بار بار نہیں کر پا رہے، اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، 2 بار دعا کرتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن میں آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو دعا کرن ڈئی ہے، ویلا تو چرچ بھی جانی ہے، پادری صاحب بھی دعا کرن ڈے نے، تیرے لیے کچھ نہیں ہونا، تیرے لیے کوئی امید نہیں۔ ہم سوچتے ہیں واقعی میں گھر ہی رہنی، اور جب پادری صاحب پوچھتے ہیں پادری صاحب بس میری طبیعت ہی نہیں سی صحیح، میں تا نہیں صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ بے دلی۔ اس عورت کو جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کہا اپنے آپ سے؟ لکھا ہے وہ اپنے آپ سے کہتی تھی، وہ اپنے آپ سے یہ کلام کرتی تھی کہ جب میں خداوند کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں۔ وہ اپنے آپ سے کہتی تھی۔ ہم اپنے آپ سے ضرور یہ بات کہیں کہ خداوند ضرور میری سنے گا، خداوند میری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اپنے آپ سے بولنا شروع کریں اور اپنے آپ سے درست بات کریں۔ شیطان اگر آپ کو بے دلی کے الفاظ دے رہا ہے تو آپ اس کی ان باتوں کو کینسل کریں اور آپ خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کریں اور آپ یہ کہیں کہ میں بے دل نہیں ہوں گا۔ لکھا اگر مصیبت کے دن تو بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بڑی کم ہے۔ جب ہم پر مشکل آتی ہے، جب ہم پہ پریشانی آتی ہے، ہمارے پاس ایک بہترین حل ہے کہ ہم خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عادل منصف ہے، جو کیا ہے جی؟ عادل منصف ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ بے انصاف قاضی کا ہے۔ یہ عورت ایک ایسے قاضی کے پاس آ رہی ہے جس کا اسے پتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ آدمیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو یہ رشوت بھی لیتا ہوگا، یہ ضرور رشوت لے کر، یہ ضرور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے دیتا ہوگا، فیصلے بدل دیتا ہوگا، اور جو گناہ گار ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوگا، جو بندہ ٹھیک ہے اس کے لیے یہ اپنے ارادے کو بدل لیتا ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ شخص انسان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، خدا کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے یہ بے ایمان آدمی ہے۔ لیکن ایک بے ایمان آدمی کے پاس بھی عورت روز جا رہی ہے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ اس شخص نے یہ دل میں سوچا کہ مجھے اس عورت کا فیصلہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ عورت منع ہونے والی نہیں، یہ عورت یہ بے دل نہیں ہوگی۔ میں نے اس کو بہت رکھایا کہ آج قاضی گھر پہ نہیں ہے، آج وہ فلاں جگہ پہ کیس سننے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج عدالت نہیں لگی، آج فلاں بندہ نہیں ہے، آج فلاں گواہ نہیں آیا، اور اس نے بہانے ڈال کے اس کو ٹرکھاتا رہا، کیونکہ شاید اس عورت کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، ورنہ وہ ہنگامی حالت میں اس کا کیس سن لیتا۔ اس عورت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ بیوہ تھی اور یہ فریاد کر رہی تھی۔ ہمارے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا بارہا، اور ہم خدا کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اور یہ شخص شاید اس عورت سے کچھ طلب کر رہا ہوگا، لیکن وہ عورت اس کو دے نہیں پا رہی تھی، لیکن آتی روز تھی۔ میں نے اور آپ نے روز دعا کرنی اپنے گھرانے کے لیے، میں نے اور آپ نے روز دعا کرنی اپنی کلیسیا کے لیے، میں نے اور آپ نے روز دعا کرنی اپنے ملک کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر جب میں دعا کرنے کے لیے جھکتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا دعا کرنی ہے، سر مجھے لفظ ہی نہیں ملتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں دعا کرنی جھکنا ہے، لے لو اگے سمجھ نہیں آتی میں کی کہنا، اور پھر میں آمین کہہ کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر دوڑائیں، آپ کو کیا پریشان حال لوگ نہیں نظر آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ بے شمار ایسے لوگ ہمارے خاندانوں کے اندر پریشان ہیں، ہم خود پریشان ہیں بہت سی باتوں میں۔ ان پریشانیوں کو خدا کے سامنے لائیں۔ کیا آپ کو خدا کی ذات کبھی نظر نہیں آتی کہ وہ کتنا پاک ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا فکر کرنے والا ہے، وہ ترس کھانے والا ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے؟ تو ہم اس کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ جب ہم آغاز کریں گے، ان چیزوں پر دھیان لگائیں گے تو پھر خدا ہمیں لفظ بھی دے گا۔ اگر آپ کے پاس پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مدعا ہے تو آپ کے پاس لفظ بھی آ جائیں گے۔ ہم اپنے باس کے سامنے بھی تو حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہنا جی تہاڈے بچے دی فیس 18,000 روپیہ ہے۔ اچھا اب کیا کریں؟ اب مدعا ہے، فیس چاہیے۔ پھر ہم باس کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ بھی آ جاتے ہیں، ہم چہرہ بھی اپنا ویسا ہی بنا لیتے ہیں کہ باس نوں لگے کہ بڑا ہی پریشان ہے۔ ضرورت پڑے تو ہمارے پاس سب کچھ ہو جاتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہو تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے پاس پوائنٹ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس مدعا ہی کوئی نہیں، اسی لیے ہمیں لفظ نہیں مل رہے، اسی لیے ہمارے اندر سے جذبات بھی متحرک نہیں ہو رہے۔ لیکن اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ میری بہن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور جس کرائے کے گھر میں وہ رہتی ہے وہ مالک مکان اس کو تنگ کر رہا ہے اور ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اگر ہمارے دل میں اس کے لیے درد ہے تو ہمارے پاس الفاظ بھی آ جائیں گے اور ہم خدا سے کہیں گے خداوند میری بہن مشکل میں ہے، اس کے بندے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکے، ان کی مدد کر، ان کے لیے ایسے حالات اور ایسے وسائل پیدا کر کہ ان کا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ یہ عورت آتی رہی اور ایک دن اس قاضی نے کیا کیا؟ اس قاضی نے کہا لو جی عدالت لگے گی، بلاؤ اس بہن کو۔
ہاں جی کیا مسئلہ ہے, کون ہے بندہ؟ اس نے کہا جی یہ فلانا فلانا بندہ ہے. اور اس نے فیصلہ کر دیا. کیس تو اس نے پہلے سے سن لیا ہوگا, اس کو ساری کہانی کا پتا ہوگا, اور اس نے فیصلہ کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے, پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے الگ کر لیا, ان کو برگزیدہ کہتے ہیں. جو اس کے پاس آ گئے, جو اس کے نام لیوا لوگ ہیں, جو اس سے محبت کرتے ہیں, جو اس سے پیار کرتے ہیں, جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں, یہ برگزیدہ لوگ ہیں. اور برگزیدہ لوگوں کی لکھا ہے کیا وہ نہ سنے گا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ برگزیدہ ہیں؟ اگر آپ برگزیدہ ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ خدا ضرور ہی آپ کی سنے, وہ ضرور آپ کا انصاف کرے. آپ جس بھی مشکل کے اندر ہیں, ہمارا سب سے بڑا مدعی تو شیطان ہے, ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے. ہم روز شیطان کے لیے جا سکتے ہیں خدا کی حضوری میں, اے خداوند شیطان مینوں تنگ کر رہے ہیں. اگر آپ روز خدا سے کہیں تو کیا خدا آپ کا انصاف نہ کرے گا؟ کیا شیطان کو خدا پیچھے نہیں ہٹائے گا؟ ضرور ہٹائے گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہمارا بلیف ان باتوں پر نہیں. اس عورت نے بے انصاف قاضی سے انصاف لے لیا, ہم عادل منصف سے انصاف نہیں لے پا رہے کیونکہ ہم اپنی پٹیشن ہی دائر نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آج سے کچھ سال پہلے, تقریباً 10 سال پرانی بات ہے یہ, ہماری شادی جب ہوئی تو ہمارا ایک میٹرس تھا, اسپرنگ میٹرس, وہ خراب ہو گیا. اس کے اسپرنگ جو تھے وہ بیچ میں سے آوازیں کرنے لگے, چوں چوں کی آوازیں آنے لگی. تو میرے سسر مجھے کہنے لگے, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا یہ جو میٹرس ہے یہ ابھی وارنٹی کے اندر ہے, آپ جائیں کلیم کریں, آپ کو نیا میٹرس مل جائے گا. میں کہا اچھا. میں ڈائمنڈ فوم والوں کے پاس پہنچ گیا. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ چیک کریں. انہوں نے ایک بندہ بھیجا, وہ آیا, اس نے جمپیں ماری اور چیک کیا. اس نے کہا ہاں جی یہ میٹرس خراب ہے. جب وہ میٹرس ان کے شو روم میں چلا گیا تو شو روم والے کہتے کہ جی میٹرس ٹھیک ہے. میٹرس تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے کہہ رہے خراب ہے؟ میں نے کہا بھائی جان آپ کا بندہ چیک کر کے آیا, دیکھیں اس نے فارم فل کر کے مجھے دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خراب نہیں ہے. بندہ یا آپ اپنا بدلیں یا آپ اپنے آپ کو بدلیں. لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, آج آ جائیں, کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. پھر میرے سسر نے مجھے گائیڈ کیا, نے کہا پتر تو کیس کر دے. لو جی میں نے کیس کر دیا. زندگی میں پہلی بار میں عدالت گیا. ڈائمنڈ فارم والے نے کیس کرتا پا جی. لیکن جو مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سنیں. میرے پاس کوئی وکیل نہیں تھا, میں خود ہی تھا. میں نے اپنی درخواست لکھی کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا, میرا میٹرس ایسے خراب ہوا, فلاں ڈیٹ پہ بندہ آیا, اس نے کیا, میں لے کے گیا, جو بھی کاروائی تھی میں نے ساری لکھی. میں جج کے سامنے پیش ہو گیا. جج نے مجھے آواز دی, اس کے محرر نے, کہ جی شہزاد الیاس صاحب تشریف لائیں. میں سامنے آ گیا. جج صاحب نے مجھے دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک. انہوں نے کہا جی آپ شہزاد الیاس ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, آپ نے جو سارا لکھا ہے دیٹ از ویری اسٹرینج, آپ بہت اذیت میں سے گزرے ہیں. میں نے کہا جی سر. اس نے کہا لیکن میں آپ کا کیس نہیں سن سکتا کیونکہ آپ کا کیس تیار نہیں ہے, آپ کی فائل تیار نہیں. عدالت جس کاروائی کو سنتی ہے, کیس آپ کا جینین ہے, مجھے پتا ہے آپ کو پرابلم ہوئی ہے, لیکن آپ باہر جائیں اور آپ کوئی وکیل لیں, وکیل آپ کی فائل بنائے گا, جتنے ڈاکومنٹس عدالت کو چاہیے وہ لگائے گا, ساتھ آپ کی درخواست لگے گی, پھر آپ کا کیس سنا جائے گا. کیس ڈسمس. میں فائل پھاڑ کے باہر میں گیا. کہ ہمیں خدا کے سامنے پٹیشن ہی دائر نہیں کرنی آتی, خدا قانون کے بغیر نہیں چلتا. ایک اگر دنیاوی جج میرا کیس اس وقت تک نہیں سن سکتا جب تک میں نے کیس صحیح تیار نہیں کیا, تو خدا جو عادل منصف ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سپریم اتھارٹی ہے, کیا وہ ہماری ایسے بھی تکی دعاؤں کے جواب دینا شروع کر دے گا؟ اس سے پہلے کہ ہم دعا کرنے کے لیے آئیں وہ ہمیں یہ بات سکھائے گا کہ وہ خود کون ہے. آمین. تو اس نے بتایا پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ خدا انصاف کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمیں تھرو پراپر چینل آنا پڑے گا. میں نے چند دن پہلے ایک جگہ پر کلام سنایا صابر کے گھر میں, تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جب لوگوں کی زندگی میں کوئی کام ہو جاتا ہے تو آ کے گواہی دیتے ہیں, اور گواہی میں کہتے ہیں بس جی میں بڑا پریشان تھا, خدا نے میرا کام کر دیا, پتہ نہیں کدی دعا سنیں گے, کیونکہ اس نے خود نہیں کی ہوتی, انہیں کروائی ہوں. ہر بندے نے انہیں واٹس ایپ کیتا ہوں, ہر پادری نے جڑا رستے بھائی صاحب میری مشکل بڑی دعا کرنا, اے باجی میرے لیے دعا کرنا, آنٹی جی میرے لیے دعا کرنا, خود نہیں کرتا. اسی لیے وہ کھڑا ہو کے گواہی دیتا, پتہ نہیں کدی سنی گئی. اگر اس نے خود کی ہو تو وہ کہے گا کہ جی میں نے خدا سے دعا کی تھی, میرے گھرانے نے, ہم نے مل کر خدا کے حضور درخواست کی تھی, خدا نے ہماری سن لی. آمین. تو ہم اپنی پٹیشنز خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں, اس کو ذہنی طور پر بھی ہم خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا خدا واقعی ہماری سن لے گا. ہم خدا پر یقین بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا ایمان, ہمارا بھروسہ بھی خدا پر نہیں ہوتا, اور ہم خدا کے حضور آ جاتے ہیں باسیاں مارتے ہوئے, تھکے ہوئے, اکڑے ہوئے جسم لے کر, اکھاں چتھرو لے کے ہنگلاٹ مار دے, اور اسی کہنے خدا ساڑی سن لے گا.
کیس ڈسمس ہو جائے گا. خدا کہے گا بیٹا تو ہوش و واس میں نہیں ہے. ایک ہمارے ادھر بندہ رہتا تو شراب پی کے دعا کرتا کہندا میں دعا ہی ادو کر پانا پائی صاحب جدو میں 2 گھٹ اندر سٹ لینا. ہیلیلویا. وہ دعا کر رہے. نشہ باز لکھا خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. وہ نشہ کر کے دعا کر رہے. شراب پہلے پی رہی ہے, اس کے بعد کہہ رہا ہے خدا میں نے لعنت تو چھڑا, پھر اگلے دن پوری بوتل اندر سٹ کے پھر دعا کر. یہ ڈرامے بازی. تو خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں برگزیدہ ہوں یا نہیں, میں خداوند میں ہوں یا نہیں, مجھ پر برے کا خون ہے یا نہیں ہے, میں واقعی خدا کے پاس ایمان کے ساتھ آیا ہوں یا ایمان کے ساتھ نہیں آیا. جتنے بھی لوگ یسوع کے پاس آئے خداوند نے کہا کیا تو ایمان رکھتا ہے, کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ میں تجھے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند ایمان رکھتا. ایک شخص نے آگے کہا جی میری بے اعتقادی کا بھی علاج کر. لو یہ ایک نیا مریض آیا یسوع کے پاس, اس کے پاس ایمان بھی نہیں تھا لیکن وہ سچائی سے بول رہا تھا کہ میری پرابلم کیا ہے. کئی بار ہمارے پاس ایمان نہیں ہوتا, ہم دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں, لوگوں کو مجبور کرنے پہ آ جاتے ہیں. ہماری بہنیں کے بڑا مجبور, تو جا تے صحیح ایک باری پادری کول, وہ بڑی بلیسنگ ہی وہ کول ہاتھ تے رکھا, تو کرایہ میرے کو لے جا لیکن تو چلی جا. اب وہ عورت کیا ایمان سے آئی ہے؟ اس کا ایمان نہیں ہے. وہ کرایہ خرچ کے رکشے میں بیٹھ کے آ گئی, آگے بیٹھ گئی, اس کو دعا کا بھی نہیں پتا دعا کیویں کری دی ہے, گیت کیڑے گانڈے نے, نہ اس کو گیت آتے ہیں, نہ اس کو دعا کرنی آتی, نہ کلام دی سمجھ آن ڈئی, لیکن وہ بیٹھی ہوئی ہے. جب اس سے پادری پوچھے گا باجی ہاں جی بھائی صاحب میں بڑے مان نال آئی جے, جبکہ حقیقت یہ کہ وہ مجبوری سے آئی, اور جدو انہیں شفا مل جانی تو موڑوں نے واپس بھی نہیں آنا. تو خدا کیا اس کو شفا دے گا؟ خدا پھر بھی اتنا مہربان ہے کہ دے دیتا ہے شفا, لیکن کئی لوگوں کو خدا نہیں دیتا, خدا ان کو لانا چاہ رہا ہوتا اپنے پاس. تو ہم اس چیز کے لیے یقین دہانی اپنے اندر پیدا کریں کہ کیا ہم برگزیدہ ہیں. خداوند نے سوال کیا کیا خدا برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ برگزیدوں کا کرے گا انصاف. تو ہم نے پہلے اپنے آپ کو اس کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہے. جب تک ہم اس چیز کا یقین نہ کر لیں کہ ہم برگزیدہ ہیں یا نہیں ہیں, اتنی دیر تک ہمارے پاس دلیری نہیں ہوگی کہ ہم خدا کے پاس جائیں. کیسے دیکھا ہے, اس کا خون جو ہے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے دلیری دیتا ہے. ہمارا بے الزام دل جو ہے وہ ہمیں دلیری دیتا ہے خدا کے سامنے جانے کی. آمین. اور آگے لکھا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. دیکھیں پہلے خداوند نے تمثیل کے ذریعے بتایا, اب خداوند خود بتا رہے ہیں کہ دن رات وہ دعا کرتے ہیں. برگزیدوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دن رات خدا سے دعا کرو. پولوس کہتا ہے ہر وقت دعا کرو, بلا ناگا دعا کرو, ہر وقت دعا کرو. آپ اپنی دعا سے بہت تبدیلی لا سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے. میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ آپ وزیر بن جائیں. ایک بندے نے کہا تسی وزیر بن جاؤ. کہتا جی میں وزیر, میں اگر ریلوے دا وزیر بنایا تھا. چلو ریلوے لی دعا کرو ڈیلی. آپ اپنی دعاؤں سے ریلوے کے سارے نظام کو بدل سکتے ہیں. یو ہیو اتھارٹی ان جیسس کرائسٹ. آپ کے پاس اتھارٹی ہے, یسوع مسیح میں آپ کے پاس اختیار ہے. آپ یہ کہیں میں پی آئی اے نو خسارے چ نہیں رہن دینا. ہیلیلویا, اے خداوند پی آئی اے کو برکت, اے خداوند پی آئی اے کو. اور ایک دن آپ نیوز دیکھیں گے, جیو نیوز, پی آئی اے کا خسارہ ختم ہے. اسی کہو گے یار میری گواہی تو جیو دین دیا. ہیلیلویا, خداوند تیرا شکر. ہم نے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لیا, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. کیا خدا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. ہم تو کوئی اتوار کو آتے ہیں, وہ بھی دعا جدو موکری ہوندی تے اسی تھان لب رہے ہونے کتنے بہنا. کیا یہ دن رات فریاد کا پیٹرن ہے؟ سالہ سال سے ہم لوگوں کو یہ کہہ کے تھک گئے, او بھائی ٹائم پہ آیا کرو, ٹائم پہ آیا کرو. نہیں آتے ٹائم, نہیں پہنچتے ٹائم, کیونکہ ان کے ذہن میں اس چیز کی کوئی وقت اور کوئی قدر ہی نہیں کہ دعا شروع ہونے والی ہے, ہم پہلے خدا کی حضوری میں آ گئے. وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں, اور خدا سے توقعات ان کی بہت بڑی بڑی. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میجک ہے, پادی صاحب انج ہاتھ رکھن گے تے انج شواواں نکلن گیا تے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. ہیلیلویا, پھر میں کھلو کے گواہی دے دوں. ایسے نہیں ہونے لگا. دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یہ دوسرا سوال ہے یسوع. کیا وہ ان کی فریاد نہ سنے گا؟ کیا وہ ان کے معاملے میں دیر کرے گا؟ بالکل نہیں. خداوند دیر نہیں کرے گا, خداوند ان کی دعا سننا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم نے اپنی پٹیشن صحیح طریقے سے خدا کی حضوری میں رکھی ہے؟ لکھا خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب پڑھیں جا کے, وہاں پہ لکھا ہے اگر کوئی خدا پرست ہو تو خدا اس کی سنتا ہے, خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. ہمارے ذہن میں یہ محاورہ بیٹھا ہوا ہے, میں بڑی گناہ گار ہوں پر خدا سنتا بڑی. یہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں خدا کی. کیوں جی؟ وہ تو گناہ گاروں کو بچانے کے لیے آیا کہ وہ گناہ گار نہ رہیں. ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم گناہ گار بڑے ہیں پھر بھی خدا سنتا ہے. ایسا مطلب ہے توبہ کرنے کی کوئی لوڑ نہیں, گناہ گار ہی رہو تو خدا کو اپنے مقصد پورے کرائی. لکھا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. اگر خدا آپ کی سن رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ سے خوش ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ خدا آپ کی اس لیے سن رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ پتھر نہیں ہیں,
وہ تو چھوٹی چیونٹی کو بھی کھانا دے رہا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ چیونٹیاں فرش پہ جا رہی ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوتا ہے. کسی نے مجھے رس ہوتا ہے, کسی نے مجھے بسکٹ ہوتا ہے, کسی نے روٹی کا پورا چکیا ہوتا. خدا تو چیونٹیوں کو بھی کھلا رہا ہے, ہم تو پھر انسان ہیں, لیکن تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. تو خدا دیر نہیں کرتا, ہم دیر کرواتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دعا کرنی کیسے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں خدا کے حضور چلنا کیسے ہے, اپنی پٹیشن خدا کے حضور رکھنی کیسے. نہ ہم مستقل دعا کرنے والے ہیں. کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں سر دعاواں بڑیاں کیتی ہیں, خدا سوندا نہیں. اے پائی صاحب تسی بھی دعا کرنا, اپنے رویے کو چینج کریں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اور جب ہم بدلنا شروع ہوں گے خدا ہمارے حالات کو بھی بدلے گا. اور آگے لکھا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. اور آخری بات جس پر دھیان لگانا ضروری ہے, تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. آج تو ہم دعا کر رہے ہیں, کل بھی شاید ہم نے دعا کی ہو, لیکن جب یسوع مسیح اس زمین پر آئے گا کیا ہم ایمان کی حالت میں ہوں گے, یا اسی اس ٹائم رسے ہوں گے؟ رس بھی بڑی جلدی جانے ہیں, اور نہیں جی نہیں اسی نہیں آتے چرچ, اور نہ کیا اس وقت ہم رسے ہوں گے؟ یسوع آئے گا, یسوع کہے گا بھئی یہ بچی روسی ہوئی. میں نے آج تک زیادہ تر مسیحوں کو ناراض ہی دیکھا, خدا سے ناراض, اوپر سے ہیلیلویا پریز دی لارڈ بھائی صاحب, ہاں جی باجی شکر ہیلیلویا, اور اندر دکھ, گالاں, بدعتاں, غصہ, نفرت, انا, جھوٹ, مکر, فریب, سارا اندر بھریا پہ. ایک عورت نے خواب دیکھا, اور خواب کیا دیکھا کہ اس نے وہ تنگ دروازے کے آگے کھڑی اور اس تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی کوشش کر رہی, داخل نہیں ہو پا رہی. تو جو فرشتے کھڑے تھے وہاں پہ دروازے پہ, ان کو کہنے لگی, کہندی اے دیکھو یسوع نے کہا سی تنگ دروازے تو داخل ہو. وہ خواب میں دیکھ رہی. تو اس نے کہا اب میں جب داخل ہو رہی ہوں تو میرے سے داخل نہیں ہوا جا. انہوں نے کہا باجی تاڈے لئی رستہ وادو ہے, لیکن جڑی سر تے تسی نفرت دی پنڈ چکی ہے جی, غصے دی پنڈ چکی ہے, گالاں دی پنڈ چکی ہے, اے سٹو سائڈ دے تے تسی آرام نال اندر انٹر ہو. ہم کیوں نہیں خدا کی حضوری میں انٹر ہو پاتے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. مجھے کہانی پڑھنے کو ملی, اس میں اس نے بتایا کہ افریقہ کے اندر بندر کو کیسے پکڑتے, ناریل لیتے, ناریل کے اندر سوراخ کرتے ہیں, پانی آپ پی دیں, اس کے بعد اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو آواز پیدا کرے وہ ڈال دیتے ہیں, اور اس کو درخت کے ساتھ لگا دیتے ہیں. بندر اوپر سے آتا ہے, بندر کو پکڑتا ہے, بندر اس کو کہتا ہے بیچ کی, ہاتھ ڈالتا ہے. اب ہاتھ ڈال کے جب وہ اس پتھر کو پکڑ لیتا ہے, اس چیز کو پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے, تو پھر اس کا ہاتھ باہر نہیں آ سکتا. اگر وہ اس پتھر کو چھوڑے گا تو اس کا ہاتھ دوبارہ باہر آ جائے گا, وہ پکڑا نہیں جائے گا. لیکن وہ لالچی ہے, وہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں. اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا پکڑنے والا آ رہا ہے, لیکن وہ کھینچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے میں کاٹ کے چٹا, اور جتنی دیر میں وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرتا اتنی دیر تک اس کے اوپر جال پھینک کے اس کو پنجرے کے اندر بند کر دے. ہم بھی نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑتے نہیں. نفرت ہمارے سے جاتی نہیں, بد کلامی ہماری جاتی نہیں, بری باتیں دوسروں کے بارے میں کہنا ہم چھوڑتے نہیں. ساری بدعتیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم رہائی بھی چاہتے ہیں, اور منہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں ہیلیلویا پریز دی لارڈ ہیلیلویا. وہ کوئی نہیں باہر آنا. ایک بندہ مارکیٹ سے گزرا, ٹلنٹن مارکیٹ سے, تو وہاں پہ طوطے پنجروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس سے بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا یار یہ طوطے اڑنے کے لیے ہیں, یہ پنجروں کے اندر بیٹھے, میں ان کو چھڑا دیتا. اس نے طوطوں کو چھڑایا, پیسے دیے, ان کو پنجرے میں لے کے اپنے گھر. انہوں نے کہا پہلے میں انہوں نے ٹیوننگ کراں گا. انہوں نے کہا بیٹا جب تم درخت کے اوپر بیٹھو, پہلے تم نے درخت پہ بیٹھنے سے پہلے دیکھنا کہ اس کے اوپر شریش تو نہیں لگی, رال تو نہیں لگائی ہوئی, کیونکہ اگر تم ایسی ٹہنی پہ بیٹھو گے تو تم چپک جاؤ گے اور تمہیں پھر پکڑ کے ٹلنٹن مارکیٹ میں بھیج دیں گے. سمجھ آ گئی. اور اس نے کہا جب تمہیں شکاری پکڑنے کے لیے آئے تو تم نے اڑ جانا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. ٹھیک. ہفتے کے بعد آیا تو وہ طوطے پھر بیٹھے ہوئے ٹلنٹن مارکیٹ. انہوں نے پھر چھڑایا, وہ پھر انہوں نے وہی گل سمجھائی, وہ پھر اگلے ہفتے اتنے ٹلنٹن مارکیٹ بیٹھ. اس نے کہا جو بات میں نے تمہیں کہی تھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تم نے ٹہنی کے اوپر نہیں بیٹھنا. اس نے کہا سر جی جب ہم چپک جاتے ہیں تو ہم دن رات یہ ورد کر رہے ہیں, ٹہنی پہ نہیں بیٹھنا, اور جب شکاری پکڑنے کے لیے آئے گا تو اڑ جانا. جب شکاری آتا تو اڑتے بھی نہیں, اور ٹہنی پہ بیٹھ بھی جاتے. ہم نے صرف رٹے لگائے میں دعاؤں کے, اے خدا تو قدوس ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں خدا ہے کون. اے خدا تو بڑا پاک ہے, ہلیلویا تو حل مشکلات ہے. جو مشکلات ہم روز خود کھڑی کر رہے ہیں اپنے لیے, ان کا کیا حل نکلنا ہے؟ تو خداوند نے کہا کیا جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم ایمان میں بڑے مضبوط ہیں, لیکن کیا ہمارا ایمان واقعی وہ ایمان ہے جو لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے, ہمارے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ایک ایسا ایمان ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے,
خدا کی نظر میں وہ ایمان نہیں. ہماری راست بازی بھی وہ راست بازی جسے ہم اپنے آپ سے سوچتے ہیں کہ میں راست باز ہوں. کیا ہم خدا کی نظر میں بھی راست باز ہیں؟ اس بیوہ عورت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے انصاف لینا ہے، اور اس نے اپنے تسلسل سے، اپنی کنٹینیوٹی کے ساتھ بے انصاف قاضی سے بھی انصاف لے لی. ہماری دعائیں اس لیے نہیں سنی جا رہی کیونکہ ہم روز دعا نہیں کرتے. ہماری دعائیں اس لیے نہیں سنی جا رہی کیونکہ ہمارا یقین بھی نہیں ہے جیسا اس بیوہ عورت کا یقین تھا کہ ضرور ہی میرا انصاف ہو. اگر ہمارا یقین ہو، اگر ہم برگزیدہ ہوں، اور برگزیدہ آپ اپنے آپ سے نہیں بن سکتے. اس پورے لاہور کے اندر کوئی ایسا صرف، کوئی ایسا صابن نہیں جو جس سے نہا کے آپ برگزیدہ ہو جائیں. ہے کوئی ایسا مارکیٹ میں آپ کو نظر آیا گناہوں کو دھونے والا صابن؟ لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا صابن نہیں جو آپ کے گناہ دھو سکے. صرف یسوع کا خون ہے. آمین. کرائسٹ کا بلڈ جب آپ کے اوپر آتا ہے وہ آپ کو خدا کی نظر میں برگزیدہ بنا دیتا ہے، وہ آپ کو الگ کر دیتا ہے. خدا جب آپ کو دیکھتا ہے وہ دنیا سے الگ دیکھتا ہے. نہیں، اس پر یسوع کا خون ہے، اس پر میرے بیٹے کا خون ہے، اس کو الگ کرو. یسوع کے خون کا آنا ہے آپ پر، آپ کا دنیا سے الگ ہونا ہے، کیونکہ آپ پھر گناہ گار نہیں رہتے. جب آپ گناہ گار نہیں رہے تو آپ گناہ گار دنیا سے الگ نہیں ہو گئے، آپ الگ ہو گئے. اور پھر آپ نے الگ ہی چلنا ہے. رہنا تو آپ نے انہی میں ہے، لیکن آپ نے ان جیسے کام نہیں کرنا. کئی لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اور نہیں میں نہیں انہوں بلاندہ. آپ ان سے ضرور ملیں، آپ ان سے دعا سلام لیں، لیکن آپ ان کی سنگت چھوڑ دیں. اور اگر وہ آپ سے پوچھے کہ آپ اب ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، یار مینوں تسی بڑے پسند ہو سارے، خدا تانوں برکت دے، لیکن میں تہاڈے نال بیٹھ کے شراب نہیں ہون پی سکتا. انہیں ریزن بتائیں کہ میں اب کیوں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ. تم نشہ باز لوگ ہو، تم غلط زبان استعمال کرتے ہو. میں تمہاری دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن تمہارے کام اچھے نہیں، اس لیے میں نے تمہاری سنگت چھوڑ دی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا یہ دوست جو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اب کیوں اس نے ہمیں چھوڑ دیا. تو میرے عزیزو، کیا جب یسوع اس زمین پر آئے گا میں اور آپ ایمان کی حالت میں ہوں گے؟ آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے. تو کہاں ہوگا؟ تو کہاں ہوگا؟ یسوع تو آنے والا ہے، لیکن میں اور آپ ایمان کی کس حالت میں ہوں گے؟ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنیں اور ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے انقلاب آ جائے، لیکن خدا برگزیدہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے لیے انتظام بھی اس نے خود ہی کیا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھو لیں. وہ آپ کو دنیا سے الگ کرے گا، اور پھر آپ دنیا سے الگ سوچیں گے. ہم دنیا سے الگ سوچیں گے. جیسے دنیا سوچتی ہے قبضہ گروپ بن جاتی ہے دنیا. ہم اپنی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، نہیں میں انہوں نہیں چھڑنا، اے میری چیز ہے. لیکن جب آپ مسیح میں ہوتے ہیں آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے، خدا مینوں اور دے دے گا، میرے کو کمی آسمانی باپ میرا بیٹھا میری ساریاں چیزاں ساریاں ضرورتوں کو جاندا ہے. پھر ہم گیو اپ کرتے ہیں. لیکن جب ہم خداوند میں نہیں ہوتے پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی چھپا دیتے ہیں، لکاندے پھرنے. اے فلانا نہ دیکھ لے، فلانا نہ مانگ لے میرے کو، لکا دو. ہم پھر چھپانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم خداوند میں ہوں تو پھر ہم چیزوں کو چھپاتے نہیں، بلکہ ہم اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. ہاللیلویہ. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس کلام کے لیے، آج کے اس پیغام کے لیے جو تو نے ہم سب کو بخشا، تاکہ خداوند ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اس سے تحریک کو حاصل کریں، اور خداوند خدا ہم اس سے مضبوط ہوں. ہم نے جو کچھ سیکھا ہم خداوند ایمان سے اسے آج قبول کر سکیں اور اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کر سکیں، تاکہ خداوند خدا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم تیرے قدرت والے کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں. ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں جو بعد میں خداوند اس پیغام کو سنیں گے. ان سب کی زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں اور دل سے ان سب کو بھی دعائے خیر دیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین.